अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता रोज़ मेंबर कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए और उन्होंने पूरे निज़ाम पर सवाल उठा दिया। उन्होंने हुकूमत के ऊपर सवाल उठा दिया कि गालिबन वो मायूस हो चुके हैं, दीगर बलोच रहनुमाओं की तरह वो भी मायूस हो चुके हैं। बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं या बलोच रहनुमा आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको चुप करवा दिया जाता है या फिर उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब सब है कि पाकिस्तान का वो सूबा जो मादनी वसाइल से माला माल है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा, एक के बाद एक हुकूमतें पाकिस्तान के इस अहम तरीन सूबे पर जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो इसी रास्ते से गुजरता है। बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट है, पाकिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के लिए भी ये सूबा और पाकिस्तान का ये खित्ता बड़ा अहम है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक के बाद एक हुकूमतें आती गईं। आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की ना तो कोई मुंतखब सियासी क़यादत और ना ही अस्करी क़यादत यहाँ के लोगों को सेटिस्फाई कर सकी? इसमें कसूरवार कौन है? इस मामले पर और पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है ठीक 4 दिन के बाद 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है। क्या यह जलसा हो पाएगा या नहीं? लेकिन आगाज में मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि क्या अपोजिशन और क्या हुकूमत सब ने ही रिक्वेस्ट की सरदार अख्तर मेंगल से कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन वो किसी भी सूरत इस पर राजी नजर नहीं आते। उमर अयूब साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, सुनिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है, मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं, सुनिए। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीजें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज के लिए खुद अमृत धारा भर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि अगर पार्लियामेंट से दरखास्त की जाए कि वो आगे बढ़े, बलूचिस्तान में जाकर बात करें, लोगों के साथ गुफ्तगू करें। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नासिर भट्ट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। मुझे स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सहर कामरान साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नासिर भट्ट साहब, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के हैं, लेकिन मामला जो है वो सियासतदानों ने हल करना है। आप मुझे ये बताइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहाँ है इस तमाम मंजरनामे में? सरदार अख्तर मेंगल हों, महमूद खान अचकजई हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, ये वो लोग हैं जिनके साथ बड़ी बेहतरीन सियासी दोस्ती कहें या ताल्लुक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मामले में अपना किरदार अदा करते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो सियासी हालात ज़्यादा जो ये ख़राबी हुई है 2024 के इलेक्शन के बाद, और ये जो दहशत गर्दी ख़ास कर हमारे सूबा बलूचिस्तान और KPK में ज़्यादा पंजाब जो दहशत गर्दी है उसका तो किला कमा करने के लिए मैं कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इस एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं सियासी जमातें कि हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तो ठीक है आएगा, उसी सूरत आएगा जब हम सियासी जमातें इकट्ठी होकर जो दहशत गर्दी है इसका हम किला कम करें। ये एक नासूर है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और हालिया जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था उसके बाद भी का नहीं है। जो स्टेटमेंट दिया अख्तर मेंगल साहब ने, उन्होंने उसमें खतरनाक पहलू है, वो ये कहते हैं कि मैं बीच से हट जाता हूँ, अब कुर्सी वाले पहाड़ वालों से खुद बात करें और मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ सियासी तौर पर वाबस्ता लोग अब वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, नून लीग ज्वाइन करते हैं, तहरीक इंसाफ, या वो अस्करियत पसंदी का मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करते हैं, अब मैं बीच से हट रहा हूं। देखें, आपकी बात ठीक है, ये सरदार अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा देना ये एक, मैं कहता हूँ ये सरप्राइज ठीक है, ये बिल्कुल मुझे अब ये कहने में कोई हार नहीं कि आखिर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो इस्तीफा दिया, क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए। और ये चीज़ें आपके सामने हैं। 2013 में भी जब
وہاں میاں صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہاں ڈاکٹر مالک صاحب تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان. اس وقت بھی میاں صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ سب لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے ان سے بات کریں, اور بات چیت چل بھی رہی تھی. آپ کو پتہ ہے پھر رکتی ہے, پھر کوئی حالات ایسے بگڑتے ہیں, سیاسی اتار چڑھاؤ آتا تھا, لیکن میاں صاحب کی خواہش تھی کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, حالانکہ اس وقت تھا کہ 2.5 سال ایک عبد المالک صاحب رہیں گے, پھر مسلم لیگ نون حکومت کریں, لیکن میاں صاحب نے کہا کہ آپ ہی وہاں رکیں کیونکہ آپ ایک اچھا وہاں کردار ادا کر رہے ہیں, اور پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے. ماضی کی بات کر رہے ہیں, آج بتائیں کہ آج میاں محمد نواز شریف اس منظر نامے پر کوئی کردار ادا کرنے کے لیے راضی ہیں یا نہیں؟ آپ کی تمام انرجیز فی الحال ہمیں تو تحریک انصاف پہ صرف ہوتی نظر آ رہی. ہر پریس کانفرنس کا, ہر گفتگو کا, ہر ملاقات کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنا ہے. تحریک انصاف سے ہٹ کے بھی دنیا ہے. پاکستان میں یہ جو معاملات ہیں ان پہ توجہ کون دے گا؟ کیونکہ جن کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے چوکی مار ہے بلوچستان کی صورتحال. دیکھیں یہی چیزیں ہیں نا, اب ہم ان چیزوں سے اگر نکل آئیں تو اب بھی ایک وقت ہے کہ ہم سیاسی جماعتیں, چاہے مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, PTI ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ سارے حکومت تو یہ کہتی ہے کہ آئے ہم بیٹھے. دیکھیں عزم استحکام کے لیے بھی یہی ایک دفعہ سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے, میں پھر دوبارہ نام لوں گا, آپ کہیں گے کہ جی وہ اگر کوئی اپوزیشن اس بات پہ اس پہ کھڑی ہو گیا نہیں جی میں نے اپنا بیانیہ بنانا ہے, تو ہمیں تو پہلے ملک کا سوچنا چاہیے. ملک پہلے ہے, سیاسی جماعتیں. آپ نام لیں گے نہیں, میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں, ہم تو اب اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ PC بلا لینی چاہیے. اور میاں شہباز صاحب پرائم منسٹر صاحب, اس پہ آپ دیکھیں انہوں نے اختر مینگل صاحب کے پاس بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو بھیجا کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. APC اگر ہو جانی چاہیے. بیفور آئی موو آن ٹو دی ادر گیسٹس, تو اس میں تحریک انصاف کو بلائیں گے. ظاہر ہے بالکل تحریک انصاف کے جو بیسیکلی جس کی طرف تحریک انصاف دیکھتی ہے وہ عمران خان, ان کو بھی اڈیالہ جیل سے بلائیں گے اسپیشلی شرکت کے؟ نہیں, ان کے پریزیڈنٹ ادھر موجود ہیں اسمبلی میں, ان کے جو بندے موجود ہیں ہدایات وہ وہیں سے لیتے ہیں. دیکھیں وہ جو جیل کی بات ہے وہ ایک عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جیل سے باہر آنا ہے. اگر کوئی اپنی کہتے ہیں نا کہ یہ ثبوت دے دے کہ میں جہاں گرفتار ہوں اور میرے اوپر غلط کوئی ایک کیس بنایا گیا, تو اس کے وہ ثبوت عدالت میں دے گا. حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی, کسی کو جیل سے نہیں لا سکتی. لیکن یہ ہے کہ میں آتا ہوں, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سحر کامران صاحبہ, ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سے تو ان کے 42 ماہ کا ہی ہم جواب لے سکتے ہیں. آپ کی پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, کئی دہائیاں آپ نے اس ملک پر راج کیا ہے, حکومت کی ہے. اس وقت بھی بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. یہ جو شکوہ ہے سردار اختر مینگل کا, یہ صرف ان کا شکوہ نہیں ہے, ایک کے بعد ایک اس قسم کے شکوے ہمیں ملتے رہتے ہیں. آغاز حقوق بلوچستان بھی آپ نے کیا, لیکن آج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ زیادہ تحریک انصاف کی طرف ہی نظر آتا ہے. بس ان کو کاؤنٹر کرنا ہے, ان کا سد باب کرنا ہے. بلوچستان کی خیر خبر کون لے گا؟ بہت شکریہ ایشان. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس بالکل بلوچستان پہ ہے, اور سردار اختر مینگل کا جو شکوہ ہے وہ بھی وجہ ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی ہے وفاق میں یا بلوچستان میں, ہم نے ایک پازیٹیو میسیجنگ آگے کی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جب پارلیمان کی مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا تب بھی انہوں نے مفاہمت کا, قومی یکجہتی کا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا میسیج دیا. خود صدر مملکت جو ہے وہ کئی دفعہ بلوچستان جا چکے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو جا چکے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ بلوچستان میں امن و امان بحال ہو. چیلنجز بہت ہیں, دہشت گردی ایک چیلنج ہے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے میں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہی موٹر وے اگر پورٹ سٹی سے بنی ہوتی تو آج پورے پاکستان کے حالات مختلف ہوتے ہیں, بلوچستان کے حالات مختلف ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب سینٹرک حکومت ہے. اب اختر مینگل کیا کہتے ہیں, میں یہ بتاؤں, ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم سب جو لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہیں. یعنی اسپیکر صاحب یا مسلم لیگ نواز کی حکومت کو ہم لوگ اس وقت یاد آتے ہیں جب کوئی جو ہے ووٹ کی ضرورت ہو. ادروائز مطلب ہم بیٹھے ہیں ایوان میں, ہمارا آدھے سے زیادہ بزنس اہم ترین قومی معاملات پہ جو ہے نظر انداز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک ایسا جانبدارانہ رویہ نظر آتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں.
ان کا رویہ ایسا ہے, they take people for granted. ٹھیک ہے, اگر تو ایک حکومت کی, وفاقی حکومت کی توجہ ہو تو ایسی کیا بات ہے کہ بھائی آپ بالکل بلوچستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے, ایک بڑا جو ہے رقبہ ہے اس کا, انفراسٹرکچر کمزور ہے, اس کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت پہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پہ سحر کامران صاحب, یہ جو استعفیٰ ہے, یہ جو استعفیٰ ہے سردار اختر مینگل کا, یہ صرف اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے جن چیزوں کا آپ اشارہ کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فورم جس پر میں بیٹھا ہوں, قومی اسمبلی, پارلیمنٹ, یہاں پر ایک تو ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے, حقیقی نمائندے بلوچستان کے یہاں پر موجود نہیں ہے, اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آواز ہی نہیں اٹھائی جاتی, ہماری آواز ہمارے صوبے کی اس پارلیمنٹ میں نہیں سنی جاتی. لمبی لمبی تقریریں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور آپ کی جماعت کے یا مسلم لیگ نون کے ایک دوسرے کے خلاف وہ تقریریں کرتے ہیں جو جینون ایشو ہے اس وقت بلوچستان کا, اس کو کتنے گھنٹے ملے پاکستان کی پارلیمنٹ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہمارے جو بلوچستان کے جو الیکٹڈ ممبر ہیں وہ مسلسل درخواست کرتے ہیں کہ جی ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے, مگر اسپیکر صاحب کا کوئی اپنا ایک, میں سمجھتی ہوں, پریفرنسز ہیں, ان کا اپنے ایک پرائرٹی لسٹ ہے. کتنے اہم ترین ایشو پہ میں بات کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ یہاں پر تو یہ ہے کہ سوال گندم جواب چلا. بالکل بلوچستان کا ایشو ایسا ہے, اس کے اوپر پورے پارلیمان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, آپ یہ دیکھیں اہمیت دینی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کے پاس چند نام ہے, چند چہرے ان کو نظر آتے ہیں, وہ اس کے علاوہ کسی ایشو کو نہیں لے رہے ہیں سنجیدگی سے. کوئی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جیسے بجلی کا بحران ہے, آج بھی ہم نے لکھ کے دیا, سائن کر کے دیا, اس میں فل ہاؤس کمیٹی بلائی جائے. اسی طرح سے بلوچستان پہ ہونا چاہیے. پارلیمان کا مقصد کیا ہے؟ پارلیمان کا مقصد یہی ہے کہ جو اہم قومی معاملات ہیں ان پہ جو ہے ایک پراپر کنسنسس بلڈ کر کے ان کو حل کیا جائے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کو بلائیں اور آپ سوال کریں کچھ اور جواب دیں کچھ. میں نے اس دن سوال کیا کہ جو ہے ہماری جو ہے سعودی عربیہ سے 98 نرسز واپس آ گئی ہیں, تو وہ آگے سے جو ہے وہ وزیر صاحب ہے نہیں, اور وزیر صاحب جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی میں یہ کیا ہے. میں یہ بول رہی ہوں کہ 6 مئی کو ایک انکوائری رپورٹ دی گئی تھی, 4 مہینے گزر گیا, اس پہ کیا ایکشن ہوا, تو وہ جواب کو چھوڑ دے رہے ہیں. اسی طریقے سے آج ویسے بھی آج کل میں آتا ہوں آپ کے پاس, واپس آتا ہوں میں آپ کے پاس. آج کل ویسے بھی حکومت ان سے ہم کوئی بھی سوال کریں جواب وہ 9 مئی کی طرف لے جاتے ہیں, وہ 9 مئی کا جواب دینا شروع ہو جائے. اظہر صدیق صاحب میں آتا ہوں, سحر کامران صاحبہ میں آپ کے پاس واپس میں آپ کے پاس آتا ہوں. اظہر صدیق صاحب, پاکستان تحریک انصاف ٹرسٹ کرتی ہے موجودہ حکومت اور نظام کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اختر مینگل صاحب نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت کا فوکس کا مسئلہ ہے, وہ کہیں اور ان کی توجہ مرکوز ہے, یا پھر کوئی حل ہی نہیں کرنا چاہتا, اور پاکستان تحریک انصاف اس بلوچستان کے مسئلے پر کیا اگر اے پی سی ہوتی ہے اس میں بھرپور شرکت کرے گی, اپنا کردار ادا کرے گی؟ بہت شکریہ عیسیٰ. دیکھیے بات واضح ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے تھے, جو ہم 2.5 سال سے گفتگو کر رہے ہیں, دبے لفظوں میں بلوچستان سے اب باتیں ہو رہی تھی, یعنی کوسٹر ذرا بلوچستان کے مسئلے کو فار دا ٹائمنگ تھوڑی ذرا ایک طرف رکھ دے. ایشو بڑی واضح طور پر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کر رہی ہے, ذرا تنگی تو اس کی وجہ سے. وہ کن کا ذکر کر رہی ہے؟ اختر مینگل صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر کیا کہا ہے, وہ یہی تو کہا ہے انہوں نے, اور بہت ساری تھی, اور یہ چیزیں ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. ہم تو مجھے تو اچھی طرح یاد ہے 5 جون 2023 میں لنڈن میں تھا, تو پریس کانفرنس میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کو جوڑیں. یعنی بجائے یہ کہ آپ چھپ کے کسی کے پیچھے بیٹھ جائیں, اور اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں. میں تو بہت پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ بلوچستان سے چلتی ہوئی ہوا یہ کچھ وزیرستان یا خیبر پختونخوا میں گئی, کچھ عرصہ یہ اپنا سندھ کے اندر رہی, وہ ٹھیک ہے حالات کنٹرول ہو گئے, اور اس کے بعد ہم نے پنجاب کے اندر بھی ایسے حالات دیکھے. اب تو اب سارا کچھ دیکھ چکے ہیں اور ہم کھل کے بات کر رہے ہیں, اور یہ بڑی ہمت کی ہے انہوں نے, مینگل صاحب نے. دیکھیں آئی مسٹ اپریشیٹ, یعنی مگر مسائل آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمان ایک ادارہ تھی, اب پارلیمان جب حل ہی نہیں کرنا چاہتی, اور یہی تو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ پچھلے اگر اسی اسمبلی کو دیکھ لیں یا 2.5 سال سے دیکھ لیں, ماں سوائے انہوں نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے ای سی ایل, پی سی ایل, نیب, اپنا الیکشن 90 دن سے پہلے کرانا, الیکشن ٹرائبونل, سارے کام اگر اٹھا کر آپ دیکھ لیں انہوں نے تو صرف اپنے لیے کیے نا.
عوام کے لیے کیا کیا؟ عوام آج تک بتا دیں عوام کے لیے کوئی چیز ایسی خاطر خواہ کی جو ٹھیک ہے اشتہار بڑے لگائے ہیں انہوں نے, وہ اشتہار لگاتے رہے, اور یہ دونوں قوتوں کا حال ہے کہ انہوں نے عوام کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھا. اور آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کہاں ہے نواز شریف, یعنی دھاگل لگایا نا, وہ کہاں گیا وہ نواز شریف جو بڑی باتیں کیا کرتے تھے, جو بڑا کہا کرتے تھے, کہاں ہے آج وہ؟ آج گم اس لیے گئے کہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے کر لیا. شروع میں تو ساری ڈیل شیل جو کچھ ہوئی سب کو پتا ہے, ان کی موجودگی ان کی مرضی سے میاں نواز شریف نے سارا کچھ طے کر کے کیا, لیکن انہیں نہیں یہ پتا تھا کہ حالات کیا ہیں, اور اسی لیے اب دبی دبی آوازیں نکل کے رانا ثناء اللہ کھل کے بات کر رہے ہیں. باقی خواجہ آصف جیسے لوگ جو ان کے ساتھ جو آپ کو یاد ہوگا, خواجہ آصف کھل کے ویسے بات کر سکتا ہے کہ اگست 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو خود کہتے تھے کہ اپریل 2019 میں جنرل فیض سے رابطہ ہو گیا, پھر آپ نے دیکھا کہ نومبر میں نواز شریف اس ملک سے باہر چلا گیا, اور پھر ساری چیزوں کو اگر ملا کر آپ دیکھیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں خدا را, آپ اگر آپ طے کر لیں یا تو ٹھیک ہے, یا تو پھر وہ جو اپنا ہائیبرڈ رجیم کو ختم کر کے مارشل آ جائے, پھر سب کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے جی مارشل لگا ہوا ہے. لیکن یہ جو آنکھیں بند کر کے جو مارشلائی دور چل رہا ہے نا, ہائیبرڈ رجیم چل رہی ہے, یہ کھل کے بات کرنی چاہیے. اور میں اپریشیٹ کروں گا مینگل صاحب کو, اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کو, یہ باقی کرے, یہ چھپ کے کیوں باتیں کرتے ہیں, کھل کے باتیں کریں اور سارے مسائل اپنے ہاتھ میں لے. جب مولانا فضل الرحمان نے بھی کھل کے بات کر دی, اب کیا رہ گیا آئے اب تو. صحیح. اظہر صدیق صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اظہر صدیق صاحب, سحر کامران صاحبہ اور سینیٹر ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے, این او سی تو ان کو ڈائریکٹلی مل گیا تھا, اڈیالہ جیل میں ڈیلیور ہوا تھا 22 اگست کو, آپ لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, تو اب آپ ان کو جلسہ کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے, اور کیا وینیو سنگجانی کا فائنل دے رہے ہیں ان کو یا کہیں دور پھینکنا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑی سی بات حضرت صدیق صاحب کی کر لوں. بات ہم بلوچستان پہ کر رہے تھے, میرے بھائی چلتے چلتے نواز شریف کو وہ یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں حالات جدھر اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم حکومت ہے, اپوزیشن ہے, یہ سب کو مل کر ایک سوال میں اس کے بعد جواب دیتا ہوں. اگلے جیسے ہی یہ استعفیٰ سامنے آیا تھا, ہماری توقع یہ تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر میاں صاحب کا اور اختر مینگل صاحب کا رابطہ اسٹیبلش ہوگا, ان کی کوئی ملاقات ہوگی, وہ اپنا کردار ادا کریں گے, وہ نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں غیر احمد ثناء اللہ صاحب اچانک انہوں نے ایک استعفیٰ دے دیا, ان کے دل میں 100 چیزیں ہوں گی. اب بات ہونی چاہیے نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ایشو پہ زیادہ بات کرنی چاہیے. ہمارے سینٹ میں بھی بلوچستان پہ کافی 2 دن اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کے جو پاکستان کے جھنڈے تلے ہیں نا, ان سے آپ بات کریں, لیکن وہ دہشت گرد. دیکھیں میں پاکستانی ہوں, میں بلوچستان جاتا ہوں مزدوری کرنے, میرا حق ہے, میں اپنے پاکستان میں ہوں نا, KPK میں چلا جاتا ہوں, سندھ میں چلا جاتا ہوں, پنجاب میں, تو یہ میرے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ یار میں کسی اور جگہ آ گیا ہوں. ایسی چیز جو ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ایسی چیزیں جو چل رہی ہیں ان کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. وہ لوگ جو ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان سے راہ والے, جو ہمارے اگر نوجوانوں کو وہ پیسہ لگا کے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں, تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان نوجوانوں سے بات کریں جو پاکستان کے جھنڈے تلے ہیں, قانون کو مانتے ہیں. لیکن وہ دہشت گرد جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, ان سے تو بات ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اب جلسے کے اوپر آ جائیں. جو این او سی آپ لوگوں نے جاری نہیں کیا, جو این او سی ڈائریکٹ آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, اڈیالہ میں ڈیلیور ہو گیا, اس این او سی کے مطابق جلسے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جب این او سی آپ نے خود کیا ڈیلیور ہو گیا تو پیچھے کیا رہتا ہے, جلسہ تو وہ کریں, وہ جلسہ کرنا نہیں چاہتے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 2 جلسے وہ کینسل کر چکے ہیں. عمران خان اتنا قانون کا تابعدار بچا ہے کہ وہ انتظار کرے, جی این او سی دو گے, نہیں جلسہ نہیں کرنا, اچھا ٹھیک ہے. بھائی جان آپ ہسٹری دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان نے تو جو چیز اس کو اچھی لگی, آپ ہمیں اپنے طور پہ یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ حقلہ ڈی آئی خان موٹر وے بند نہیں ہوگی, اٹک پل کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں لگے گی, جی ٹی روڈ بند نہیں ہوگا, ساؤتھ پنجاب سے آنے والے راستے بند نہیں ہوں گے, لاہور اسلام آباد موٹر وے بند نہیں ہوگا. آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ان کو ہے. دیکھیں حکومت ہے نا,
پاکستان میں کتنی دہشت گردی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیں؟ ہم ان کی حفاظت سنیں نا, میں بتاتا ہوں, عوام کی بھی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی ان کو ایک جگہ دے دی تھی ادھر اس میں ٹرنول کے پاس کہ وہاں جلسہ کریں. دیکھیں جب جلسہ کینسل بھی کر دی تھی, دیکھیں نا, اور اس لیے وہ نہیں جلسہ کیا. آپ مجھے بتائیں, اچھا ایک بات بتائیں, ایک دن پہلے جلسہ ہوتا ہے تو رات کو سٹیج لگ جاتا ہے نا, ٹی وی پہ آ جاتا ہے, لوگ آ رہے ہیں. دوسری بات 8 اب میری بات تو تھوڑی پوری ہونے دیں. یہ 8 ستمبر میں بھی انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. انہوں نے جلسہ نہیں کرنا, انہوں نے کہنا جی وہ ہمیں آ گیا تھا. لیکن اظہر صدیق صاحب پیش گوئی آ گئی ہے. ناصر بھٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کرنا آپ کا موڈ ہی نہیں ہوتا, آپ خود نہیں, لوگ نہیں آتے, لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, عوام ان کے پیچھے نہیں آ رہے. ناصر ایک منٹ اجازت دے دیجیے گا. جی جی, سوال یہ نہیں ہے, یہ دل دھڑکتا ہے. پاکستان ہماری جان سے زیادہ پیارا ہے. ہم متحد ہیں تو پاکستان ہے. پنجابی, بلوچی, پٹھان, پختون, سندھی, ہم سب اکٹھے ہیں. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں صرف اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے حکومت میں آئیں اور عوام کا خیال نہیں رکھیں. اور یہ موجودہ حکومت بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے, یہ ماننا پڑے گا. اب آتے جلسے کی طرف. ناصر بھائی آپ نے بڑا سوال پوچھا نا, یہ چھوڑ دیں, ہم نے آنا یا نہیں آنا اس بات کو چھوڑیں. یہ بات کریں آئین اور قانون کی, آرٹیکل 15 کی, انفورسمنٹ کی. یہ کہیں یہ ہم نے اجازت دے دی ہے, یہ اعلان کریں. لاسٹ 22 اگست کو جب میں اسلام آباد آ رہا تھا تو 12 جگہ تو موٹر وے بند تھی, اور وہاں سے جب میں اسلام آباد تک پہنچا تو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے کے لیے 2.5 کلومیٹر مجھے پیدل چل کے آنا پڑا. یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں, آنا یا نہیں آنا. بھائی ہم نے آنا ہے, ہر حالت میں آنا ہے, اور ثابت کریں گے تمام سڑکیں بند ہوں گی. یاد رکھیے گا اتنا رش ہوگا. آپ ان کو چھوڑ دیں یا ہم پہ چھوڑ دیں. آپ کو اس سے کیا لینا دینا کہ جناب بندے آتے یا نہیں آتے. آپ کو یاد ہے جب ہم جلسے کے لیے کہتے ہیں تو ہم تو کہیں گے آپ کو پانی بھی پلائیں گے. ہم نے کوئی جلسے جلوس روکے اس طرح سے؟ آپ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے چلی, اور پتا تھا ہماری حکومت کرانے کے لیے آ رہی ہے, لیکن انہیں اسلام آباد تک بخیر و عافیت پہنچنے دیا. انہیں ڈنڈے نہیں مارے, ان پہ آنسو گیس فائر نہیں, آنسو گیس نہیں ڈالے, نہ کوئی فائرنگ کی, نہ اس طرح کیا. وہ الزام لگاتے رہے جیسے مرضی بیٹھ کر. یہ کوئی طریقہ نہیں. اور جس طرح بھی آپ اندازہ لگائے نا, حنیف عباسی ہے کون بھائی, بس بتائیے گا. یعنی اگر وہ کہتے ہیں وعدہ میں آپ کو بھیا آپ کون ہے, آپ فیلڈ کورٹ مارشل کر رہے ہیں, آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کس بنیاد پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اگر اسمبلی کے اندر وجہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے صرف اتنی بات نہیں کی, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. حنیف عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ کو میں معافی دلوا دیتا ہوں, جن سے معافی دلوائی جا سکتی ہے. پروڈیوسر صاحب سنوائیں ذرا. ابھی بھی موقع ہے, معافی مانگے, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. اپنے لوگ ہیں نا جن پہ آپ نے چڑھائی کی ہے, جن کو آپ نے آگ لگائی ہے اور دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے. آج کی تقریر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے. انہوں نے ان شہداء کے وہ جو وارث ہیں ان کے کلیجے پہ چھری چلائی ہے. جناب چیئرمین, آپ کیوں بھول گئے اقتدار کی ہوس میں کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب ٹھیک, پھر تو ہر چیز ٹھیک. اگر وزیر اعظم نہیں بننا, وزیر اعظم بننے کے لیے جو بنے تھے وہ پھانسی بھی چڑھے تھے, وہ جلا وطن بھی ہوئے تھے, انہوں نے قیدیں بھی کاٹی تھیں. تو اس لیے وزیر اعظم بننے کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے. آپ ذرا تھوڑا سا صبر کریں. آپ کی رات لمبی ہے, باقی تو اللہ جانتا ہے, میں اللہ میاں کی باتیں تو نہیں آپ کو بتا سکتا, لیکن آپ کی رات لمبی ہے, اور اس لمبی رات میں اور لمبی دوڑ میں ذرا آرام سے چلیں. اظہر صدیق صاحب وہ لمبی رات سے بچانے کے لیے معافی تلافی کروانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ حنیف عباسی صاحب سے رجوع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو معافی دلوا دیں, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عتاب آپ پر اس وجہ سے کیونکہ آپ کو معافی نہیں ملی. اچھا دیکھیں, میں مسکرا ہی سکتا ہوں, ہنس سکتا ہوں, ٹھٹھے مار سکتا ہوں. کیا حنیف عباسی صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے یا براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ وہ زبان تو ان کی بول رہے ہیں. بھئی آپ کون ہیں, آپ کیا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور آپ کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں؟ اور دوسری جہاں تک بات ہے, ڈر اور خوف کیوں اتنا؟ آئیں جوڈیشل کمیشن بنائے 9 مئی کا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نون لیگ نے کرایا, یہ حکومت ان کی تھی, پی ڈی ایم ساری حکومت ان کی تھی, یہ تو ان لوگوں نے کرایا ہوا ہے. ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ ہم پہ الزام لگاتے رہے بیٹھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے حال یہ ہے کہ آج ہم تقریباً 9 مئی سے آج ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں سپتمبر کے اندر. کوئی 1 سال اور 3 ماہ ہو گئے ہیں, کوئی ایویڈنس شہادت نہیں آ سکی, کوئی ثبوت نہیں آ سکا, کسی کو سزا نہیں دلا سکی, 4 جج تبدیل کر دیے ہیں, کوئی ایک ٹرائل ابھی تک چارج کی طرف نہیں جا سکا. آپ اس سے تو اندازہ لگائیں نا. خدارا یہ مت بنائیں بے وقوف قوم کو. ہم اکٹھے ہوں تو اس طرح کے الزامات لگانے والی سیاست اگر آپ نے سیکھ لیا ہوتا, آپ لوگ تو مساق جمہوریت سے نہیں سیکھ سکے.
آپ نے عوام کو بیوقوف اور ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے وہ بندے خریدے نا ہمارے طریقے سے اعتماد لانے کے لیے، پھر ایجنڈا آپ کے سامنے آ چکا ہے. ایجنڈا کیا تھا؟ آپریشن رجیم چینج کا. پھر ہم کیا عمران خان کا قصور تھا کہ اپنا رشیا کے قریب جانا؟ آج دیکھیں انڈیا کہاں بیٹھا ہوا ہے، جا کے وہی بیٹھا ہوا ہے. کیا کر رہی ہے امریکہ نے اس کا؟ یہ سیکھنا ہے. آپ سیکھیں اس بات کو، یہ چھوڑ دیں ایونٹ بٹس کے اندر، دل بڑے کریں اور آ کر بتائیں کہ یہ غلط ہوا. جس نے کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، جو آئے گا ہم کہہ رہے ہیں. صحیح. اظہر صدیق صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سحر کامران صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے آپ سے جواب لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو جمہوری یعنی کہ رویے ہیں اور پاکستان کے آئین میں دیے ہوئے حقوق ہیں، اس معاملے پر جلسہ کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری ہونی چاہیے یا نہیں، اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سحر کامران صاحبہ، کیا اظہر صدیق صاحب جو کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور 9 مئی کی انکوائری کروائیں، 9 مئی کے مجرمان کو سزا دی جائے، پاکستان نے کب تک 9 مئی میں رہنا ہے؟ 9 مئی سے نکلنے کے لیے جو لوگ قصوروار ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ماسٹر مائنڈز ہیں، ابیٹرز ہیں، ایگزیکیوٹرز ہیں، جو بھی ہیں، ان کو سزا کب دے گی حکومت؟ بالکل سزا ملنی چاہیے. عیسیٰ آپ یہ دیکھیں کہ کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والوں کو سزا مل گئی. یہاں پہ اب آپ دیکھیں 1.5 سال ہونے کو آیا ہے اور کسی کو سزا نہیں ملی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے سزا کے، دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری عدالتی تاریخ جو ہے اس پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں. یہاں تو جو دہشت گرد پکڑ کے بند کرتے ہیں وہ بھی جو رہا ہو جاتے ہیں. جب دہشت گردی کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے یاد کرانا پڑے گا کہ آپریشن ضربیت کے بعد، نیشنل ایکشن پلان کے بعد، ہم نے، ہماری افواج پاکستان نے بہت مشکل جنگ لڑ کے، بہت قربانیوں کے بعد پھر یہ کیا تھا کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کیا تھا. پھر کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ ان کو لا کے واپس بسانا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اتنی آسان بات نہیں جس کو نظر انداز کر دیا جائے. اگر آج بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ تو میں حکومت سے بھی پوچھوں گی کہ قربشن یادوں اور اس سے جو کڑیاں بنی کیا کیا آپ نے. اور یہ ان سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کمیشن کی بات کریں، ویڈیو ایویڈنسز، فوٹیجز ہم نے بھی دیکھے، پاکستان کے عوام نے بھی دیکھے، سب نے دیکھے. کہ اگر آپ کو پچھتاوا ہے تو آپ معافی مانگ لیں. یعنی کیا ہم نے وہ تمام بیانات نہیں دیکھے؟ کیا زمان پاک سے پیٹرول بم کسی اور نے پھینکے تھے؟ کیا اسلام آباد کی گرین بیلٹ کسی اور نے جلائی تھی؟ کیا جو ہے وہ جو جی ایچ یو کی طرف لیڈ کر کے کوئی اور گیا تھا؟ کیا یونیفارم جو ہے وہ کور کمانڈر کی کسی اور نے لہرائی تھی؟ کیا لوگوں کو پتے کسی اور نے بتائے تھے؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے یہ کر لیا، آپ کو آج پچھتاوا ہے، آپ کو احساس ہو گیا. کل کے بعد پرسوں جو ہے یوم شہداء ہے، تھوڑی سی قدر کریں ان شہداء کی جو پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. آپ شہداء کی یادگار اتنا چل پڑے. دیکھیں ایسا نہ کریں. اگر آپ کو واقعی پچھتاوا ہے تو آپ جو ہے ایک دفعہ معافی مانگیں، ایک دفعہ کہیں کہ غلطی ہو گئی، ہم پرووک ہو گئے، ہم انسائڈ ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے ایک ہو. لیکن ہم نے تو بار بار یہ کہا کہ بھائی آئے پاکستان کے لیے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں. صحیح. جلسے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں؟ تمام طرح سے بینیفٹس ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کو اسلام آباد میں پاکستان کا آئین جو فریڈم آف اسمبلی دیتا ہے، آرٹیکل 15، 16، 17 جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ جو آپ پاکستان کا آئین پرومس کرتا ہے اس کے مطابق ان کو اجازت ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل جلسہ، دیکھیں جو سیاسی عمل ہے اس کی اجازت سب کو ہونی چاہیے، لیکن سیاسی عمل کے نام پر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو میں یہ انہوں نے بات کیا پیپلز پارٹی کی، ہم کراچی سے چلے اسلام آباد تک آئے، مجھے آپ بتائیں کوئی پتا ٹوٹا، کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی، کسی کو انسائٹ کیا، کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ انہوں نے آپ کو روکا نہیں نا، انہوں نے آپ کو روکا نہیں. اگر آپ کو مجھے بتا دیں، اس کا جواب دے دیں، اگر آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی تب بھی آپ یہ کہتی ہیں کہ اسی طرح ہوتا؟ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ جتنی باتیں ابھی حضرت کی صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں کیا آپ کے مارچ کے راستے میں، سحر کامران صاحبہ مجھے بتائیں، کیا آپ کے مارچ کے، سحر کامران صاحبہ یہ بتائیں مجھے، کیا آپ کے مارچ کے راستے میں کنٹینر لگے تھے
क्या आपके मार्च के रास्ते में या उससे एक रात पहले आपके कारकुनों को कोई घरों में घुस के उठाया गया था? क्या आपके मार्च के रास्ते में 2013 में कंपेन करने आंसू गैस की शेलिंग हुई थी? सिस्टम जो है ना बैठ गया, ठीक है। हमने पीपल्स पार्टी ने कहीं पर ऐसा कोई काम नहीं किया। ये मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट को आग लगाई? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीएचक्यू पे हमला किया? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शोधा की यादगारें जलाई? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25 मई यही सवाल है ना। देखिए ये आप पोस्ट 9 मई की बात कर रही हैं ना, जो पॉलिटिक्स करते हैं वो हमारे साथ बैठे। सहर कामरान साहिबा, आप पोस्ट 9 मई की बात कर रही हैं, वहां पर वायलेंस हुआ, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। पार्टी ने किया सार कमरानी 25 मई 2022 को ये कैसे गेज कर लिया था कि ये होगा? मैंने सबकी बातें बड़े तामुल से सुनी है। देखिए पोस्ट 9 मई की बात नहीं कर रहे, मैं उससे पहले भी बता रही हूँ, ठीक है। 2014 का धरना भी आप देख लें, उसके बाद भी आप देख लें कि जब ये जिस तरीके से इस्लामाबाद में जो है आके जो हंगामा आराई हुई, जो जमान पार्क से हुआ, लेकिन मुझे उस पर भी कोई सही, ठीक है सहर कामरान साहब, आपका टेक आ गया। वक्त मेरे पास कम है, मुझे दोनों से एक मिनट ऐसा लगती हूँ, एक जुमला मुकम्मल जी जरूर करें जलसा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब तक इनको कोई तारीफ कादरी नहीं मिलेगा, कोई और जमात इनके साथ नहीं बैठेगी जो कि स्ट्रीट पावर दिखा सके। ये सोशल मीडिया वॉरियर्स है, ये केपी से बाहर जलसा नहीं कर सकते। जरूर करें, सही, ठीक है आपका टेक आ गया। नासिर भट्ट साहब, आपने सुन लिया, वो तो कहते हैं कि 9 मई करवाया ही आपने था, जुडिशल कमीशन बनाए, इंक्वायरी करें और सजा दें। देखिए ना, फिर आप कहते हैं ये जमहूरी लोग हैं, ये इतना सफेद चिट्टा झूठ बोलते हैं। और 9 मई तुम लोगों ने किया, भाई आप लोग जिम्मेदार हो। आप लोगों ने कहा कि इधर वो डॉक्टर, मैं फिर बार बार प्रोग्राम में कहता हूँ कि इमरान खान साहब जब तक 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेगा ना कौम से, उससे बात मैं कहता करनी नहीं चाहिए। क्योंकि वो आज उसका जितना रिकॉर्ड है वो देख लें। इमरान खान हमेशा यू टर्न लेता है। अब देखें सियासी जमात, नवाज शरीफ साहब ने ये शर्त नहीं रखी। नहीं, देखें सियासी जमात है, तो कहा बातचीत कर नहीं, मैं उन्होंने कहा तमाम पार्टियों से, तमाम फरीकैन से, आप ना दहशत गर्दी की बात हो रही है, उसके लिए सियासी जमातों से आप बात करें, उनके साथ बैठें। लेकिन ये चीजें अब 9 मई हमने नहीं किया, भाई किसने किया? आपने शुदा की कब्र, उनके वो जो है ना कि यादगारें जला दी, आपने जीएचक्यू पे हमला कर दिया, आपने कोर कमांडर के घर घुस गए, पेंटेला नहीं में बात। आपको हर सूरत में 9 मई आपको माफी मांगनी पड़ेगी। वो हमने किया 9 मई, आप कहते हैं वो झंडे कौन लहरा रहे थे? इमरान खान। ये सवाल है ना, माफी से कैसे खत्म हो सकता है? नहीं देखिए, जुर्म है, माफी मांग ले, गलती की जुर्म है, वो किसी जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़, रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये कैसे आप कह रहे हैं कि माफी देखिए ना, अदालत के उनको माफी नहीं दी जाए, आपने सजा देनी है। यही तो मेरा सवाल है, आप सजा और जजा का काम किसने? नहीं देखिए, मामले नहीं करना, अदालत में वो जाए, अब अदालत में जाके माफी मांगे, अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ दे। अदालत उनको, मुझे यकीन है कि माफ कर देगी, ठीक है। लेकिन आप ये कहें हमने किया ही नहीं, ओ भाई आपने नहीं किया तो किसने किया? 9 मई क्या मुजरिम है? और दूसरा ये बात है, ये कहते हैं इजाजत दें, क्या आपको दोबारा इजाजत दें? आपके फिर यहाँ क्या हमला करें? आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने तो भाई ये अजहर सदीक साहब 9 मई की माफी मांगे, उसके बाद आगे बात चलेगी। अजहर सदीक साहब, आपकी पार्टी के लोगों पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग चिल कर रहे हैं, आप लोग इस सारे मामले से मुल्क को निकालना ही नहीं चाहते। खान साहब के हवाले से भी आपने सुना होगा कि हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि उनको तो दुनिया के महफूज तरीन फोन नोकिया 3300 की सहूलत मैसर है अडयाला जेल में। देसी मुर्गे खाते हैं, देसी घी के बने हुए, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको क्या फिक्र है? मैं जवाब दे दूं नासिर भट्ट साहब? जी जवाब दे सारी चीजों का। देखिए पहली तो बात है, मैं हैरान हूँ, अपना ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के वजीर खारजा है। 3300 जो है दाखिला है, सॉरी 3300 जो है, शुक्र है मान गया, वरना ये मानते नहीं होते। वो मान गए ना। अपनी मजदार बात जी अजहर सदीक साहब को बात करने दें जी। हिम्मत करके सुने आप, हिम्मत करके 3300 के ऊपर पता नहीं ट्विटर कौन सा चलाता है। और कमाल की बात है, वहां जैमर लगे हुए हैं, वहां पर वो वाईफाई कैसे चल जाता है, बड़ी हैरान कुन बातें हैं। और कमाल है, इतनी सिक्योरिटी टाइट के बावजूद ये सारा कुछ होता रहा। ये छोड़ दे, वो बंदे पकड़े गए हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल पकड़ा गया, बाकी बंदे पकड़े गए हैं, आपके सहूलत कार पकड़े गए हैं। नासिर भट्ट साहब
اگر چودھری اکرم ساتھ میں لے کے آئے نا, چودھری اکرم کہاں ہے, اس کو لے کے آئے سامنے, اس کو جو بٹھایا ہوا ہے کہیں در و دیوار کے اندر سامنے نکال کے لائیں اس کو, اگر کوئی ایسا بندہ تھا. ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے. 9 مئی کی بھی میں نے کہا, میرے تو کان پک جاتے ہیں بھائی یہ 9 مئی کا سن کے. میں کوٹوں میں جاتا ہوں, آ جائیں آ کر دکھا دیں کون سی ایویڈنس ہے. میں نے کہہ دیا جو نقاب چڑھائے ہوئے لوگ تھے وہ سارے پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ 9 مئی کا ذمہ دار عمران خان ہے. ایک ریڈی والے سے پوچھیں, وہ بھی آپ کو بتائے گا. اپنا 1 منٹ آپ مجھے بات کر لینے دیں نا. جی کریں. پہلی بات ہے کہ یہ فیصلہ ناصر بٹ نے نہیں کرنا, یہ کون صاحب ہیں بھائی ہمارے, ویسے ان کا کیا تعلق, سار کمان نے کرنا ہے, خود ہی کہتے ہیں عدالتوں نے کرنا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں عدالتوں نے کرنا ہے. بھائی معافی کیوں مانگے, میری ایک بات سنیں نا, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے معافی مانگے؟ آپ کی بہتری کے لیے کہتے ہیں عدالت سے معافی مانگ لیں. انہوں نے کیوں مانگے ہیں معافی, کیوں مانگے؟ آپ کے کہنے میں معافی مانگے ہم بھائی, جب ہم نے کیا نہیں. عدالتوں میں جانے دیں, عدالتوں میں ٹرائل ہونے دیں, آپ بے فکر رہیے گا. ٹرائل میں بری ہونا ہے, ابھی تک تو کوئی ایویڈنس آئی نہیں ہے. یعنی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اچھا وہ بتائیں پینٹ کون لہرا رہا تھا, ان سے پوچھیں وہ کون تھا. وہ بھائی پھر وہی باتیں کرتے ہیں, کوئی انڈیویجول نے اگر کیا تو جائیں جا کے اس کو رگڑا لگائے. وہ کون تھا, اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. یہ دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ آپ بلیم کر رہے ہیں. صحیح. اظہر صدیق صاحب وقت گیا, بہت بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب, سحر کامران صاحبہ, ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.